हमारे चैनल अर्रहमान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत सारे लोग मुझसे वजीफा पूछते हैं, अल्लाह के रसूल का दीदार करना है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना है। क्या आपकी तमन्ना नहीं है? कौन सा ऐसा मुसलमान है जिसकी तमन्ना ना हो? वो हसीन चेहरा देखें, वो गुलाबी रंगत को देखें, एक बार उस जमाल मुस्तफ़ा को देखें ताकि दुनिया का हुस्न जमाल फीका पड़ जाए। एक बार आंखों में वो हुस्न बस जाए तो फिर दुनिया क्या चीज है। जब जिब्राइल अमीन कहते हैं आफाक हा गर्दीदाम बिस्यार खुबा दीदाम, लेकिन या रसूल अल्लाह तू चीजें दी गली। कौन कह रहे हैं? सैयदुल मलाइका जिब्राइल अमीन। वो कहते हैं ऐ रसूल पाक, मैंने पूरी कायनात को देखा है, सब जगह घूम लिया और बड़े अच्छे अच्छे लोगों को देख लिया, लेकिन ऐ अल्लाह के रसूल आप चीज ही अलग है, लेकिन तू चीजें दी गली। और हसन बिन साबित ने क्या कहा? व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने किसी को देखा ही नहीं, बल्कि आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। हजरत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं 14वीं का चांद आसमान पर तुलू था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले तो मैं एक बार चांद की तरफ देखता था और एक बार रसूलुल्लाह के चेहरे की तरफ देखता, बार बार कभी इधर देखता कभी उधर देखता और दिल में ये सोचता इन दोनों में खूबसूरत कौन है। फिर हजरत जाबिर कहते हैं फिर मेरे दिल ने पुकारा, चांद में तो दाग है, हजरत का चेहरा साफ। उस हसीन और जमील चेहरे को देखने की कौन तमन्ना नहीं रखता। लेकिन कौन सा वजीफा मैं आपको दूं? रोजाना दुरूद पढ़ो, रोजाना सुभान अल्लाह पढ़ो, रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, दुरूद अकबर। बहुत सारे लोग वजीफे करते हैं, लेकिन सबसे आसान वजीफा जिब्राइल अमीन भी जानते हैं कि अल्लाह के रसूल को राजी करना हो, एक ही वजीफा, उनकी उम्मत की बात करो वो जल्दी राजी होते हैं। उनकी उम्मत की बात करो वो जल्दी राजी होते हैं। क्यों? वो रसूल दुनिया में आए थे तब भी रब्बी हबली उम्मती कहते आए, और जब दुनिया से जा रहे थे तब भी रब्बी हबली उम्मती ही कहते रहे। तो जिस रसूल को उम्मत का सबसे ज्यादा दर्द है, एहसास है, आज भी जब उनकी उम्मत की कोई फिक्र करता है तो वो रसूल उससे राजी होते हैं। और जब वो राजी हो जाएं तो फिर तुम्हें किसी बड़े वजीफे की जरूरत नहीं, वो खुद ही अपने जलवे तुम्हें दिखाने के लिए आए इंशाअल्लाह। उम्मत की फिक्र, यही बुजुर्गों का जो शीवा था। मैं आपको बताऊं, गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद, नाम बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन गरीब नवाज जानते। उनका नाम है क्या? गरीब नवाज। उनका नाम हसन है, लक़ब गरीब नवाज, लेकिन इतना मशहूर हो गया, इतना मशहूर हो गया। मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं सरकार गरीब नवाज के मुतालिक, तेरे दर की ये करामत बारहा देखी, तेरे दर की ये करामत बारहा देखी। गरीब आए और हो गए गरीब नवाज, यानी लोग जो गरीब आए थे वो खुद ही गरीब नवाज हो गए, दूसरों को नवाजने वाले हो गए। तो गरीब नवाज जो लक़ब है ये क्यों आपको क्यों दिया गया? अलग अलग रिवायात है। मैंने एक रिवायत जो बुजुर्गों से सुनी वो आपके हवाले कर रहा हूं कि आपके पीर और मुर्शिद उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे हुए थे, और गरीब नवाज के जो हम असर दूसरे उलमा थे जो ख्वाजा उस्मान हारूनी के शागिर्द थे, गरीब नवाज के साथी, इबादत में सब बड़े बड़े पहुंचे हुए थे। एक दिन पीर और मुर्शिद सबका टेस्ट ले रहे थे, इम्तिहान, तुम्हारे मुजाहिदे, तुम्हारी इबादतें कहां तक पहुंची। उसमें एक बुजुर्ग से कहा कि तुम क्या कर सकते हो। उस बुजुर्ग ने अपने मुसल्ले से नीचे हाथ डाला और कुछ हीरे जवाहरात निकालकर ख्वाजा उस्मान हारूनी के पास रखा। कहा हुजूर, दुनिया की दौलत जब चाहे उठा करके मैं यहाँ फेंक दूं। किसी एक बुजुर्ग ने मोतियां निकाल करके रख दी, कोई सोना निकाल करके दिखाया। अब जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती को कहा तुम भी कुछ बताओ, तो उन्होंने अपने जेब में हाथ डाला, जुब्बे में, और गरम गरम 2 रोटियां निकाल करके रख दी पीरो मुर्शिद के पास। तो दूसरों ने देखा, अरे बड़े बड़े सोना निकाले, चांदी निकाले, जवाहरात, मोतियां सब बुजुर्गों ने निकाली, और मोइनुद्दीन हसन ने सिर्फ 2 रोटियां होगी, 2 रोटियां। अभी ये 2 सब के बारे में बात चली रही थी कि दरवाजे पर एक फकीर आया।
فقیر آیا اور کھٹکھٹایا اور کہا کہ اے اللہ والو، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دے دو، مجھے کچھ کھلاؤ۔ تب جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی جو پیر و مرشد ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھ یہاں جواہرات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، موتیاں ہیں، یہ لے لے، اٹھا لے۔ وہ فقیر نے کہا نہیں، وہ سب نہیں، جو تمہاری گود میں 2 روٹی ہے وہ دے دو، اس لیے کہ بھوک لگی ہے اور پیٹ نہ سونا بھرتا ہے، نہ چاندی نہ موتی، پیٹ اگر بھرتا ہے تو روٹی سے ہی بھرے گا۔ تو اس کے بعد وہ دے دیا اس فقیر کو۔ تب ان کے پیر و مرشد نے فرمایا سب نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق نکالا، لیکن معین الدین نے وہ نکالا جو غریبوں کو نوازنے والی چیز ہے۔ یہ غریب نواز، امت کی فکر، غریبوں کی فکر۔ یہاں تک کہ اجمیر معلیٰ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جمعرات کو سرکار غریب نواز روزہ رکھتے تھے، آپ کی عادت تھی ہر جمعرات کو۔ ایک فقیر آیا لاہور سے مٹھائی لے کر کے، لمبا سفر کر کے آیا اور حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس کہا کہ حضور یہ مٹھائی قبول کر لیجیے۔ تو آپ نے لے لیا اور رکھ لیا۔ وہ فقیر ضد کرنے لگا نہیں میرے سامنے کھائیے تھوڑا سا، حالانکہ اس دن روزے سے تھے، مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، لیکن اس فقیر کو معلوم نہیں، نفل روزہ تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ میں بعد میں کھا لوں گا، لیکن اس نے کہا نہیں میرے سامنے تھوڑا کھا لیجئے، بہت دور سے لے کر کے آیا ہوں، دل رہ جائے گا۔ حضرت نے اس مٹھائی کو کھولا اور کھا لیا، لیکن وہ جو موجود تھے خلفاء مریدین وہ تعجب کرنے لگے، سرکار غریب نواز روزے سے تھے اور مٹھائی کھا لیے، یا آج روزہ نہیں تھے آپ؟ وہ فقیر خوش خوش ہنستا ہوا جب چلا گیا تو سبوں نے پوچھا حضور کیا آج آپ روزہ نہیں تھے؟ کہا تھا۔ کہا پھر مٹھائی کیسے کھا لیا آپ؟ تو سرکار غریب نواز نے فرمایا میں جانتا ہوں یہ نفل روزہ ہے، قضا کر لوں گا، اس کا دل ٹوٹتا تو کیسے جوڑتا، روزہ قضا ہو جائے گا لیکن امت محمدیہ کے ایک فقیر کا دل توڑنا اچھا نہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات یہ ہیں، یہ ہے مشن غریب نواز کا۔ عزیزان گرام وقار، یہ تمام مشائخ اور بزرگان دین نے جو امن پھیلایا ہے وہ امت کا خیال، امت کی فکر۔ مجھے بتاؤ موریشس میں رہنے والے لوگ علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کو آج بھی یاد کرتے ہیں، شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کو آج بھی یاد کرتے ہیں، بڑے بڑے مشائخ جو یہاں آ کر کے گئے ان کو آج بھی یاد کرتے ہیں۔ ان کا کیا رکھا ہوا تھا یہاں پہ؟ ان کی سسرال تھی یہاں پہ، ان کی ننیال تھی، ددیال تھی، کیا تھی یہاں پہ؟ وہ بزرگان دین جو اتنا لمبا لمبا سفر کر کے تمہارے درمیان آئے اور اسلام تمہارے درمیان پھیلا کر کے گئے، صرف اس لیے کہ انہیں رسول اللہ کی امت کی فکر تھی۔ امت مصطفیٰ کی جب تک فکر کرتے رہو گے میرے آقا نوازتے رہے۔ میں آج ہی کہہ رہا تھا کیا نوازش ہوتی ہے؟ ہاں مبلغ اسلام علامہ عبدالعلی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا بھر کا سفر کیے ہیں، کتنی ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی، سب سے پہلے وہاں کوئی مسجد بھی نہیں رہی، اسلام انہوں نے لوگوں میں دیا، لیکن جب اخیر عمر میں مدینہ شریف پہنچے تو بارگاہ رسالت مآب میں یہی عرض کیا کہ مجھے دنیا سے اجر نہیں، اے گنبد خضرا کے مکین تجھ سے مدد کی طلب ہے، آپ سے اجر کی تمنا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر کیا دیا؟ عبدالعلی صدیقی میرٹھی کو مدینے میں وفات دیا، ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پہلو میں دفن بھی ہوئے۔ ابھی کچھ بولنے کے لیے، گفتگو کرنے کے، ابو جہل بدماش اس کے گنڈے ساتھی وہاں موجود تھے، کھڑے ہو گئے، ہنگامہ کیا اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکڑ کر کے کھینچا، ابو جہل نے مارا بھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دن قریش کے لوگ اور بھی تھے، کسی نے کچھ کہا نہیں۔ حضور وہاں سے حرم شریف سے باہر نکل کر کے آئے اپنے گھر کی طرف۔ یہ وہ دور ہے جب رسول اللہ کے چچا امیر حمزہ ابھی ایمان لائے نہیں تھے، امیر حمزہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، لیکن پہلوان آدمی تھے، مکہ والے ڈرتے تھے ان سے۔ وہ شکار کے لیے گئے تھے، شکار سے واپس آ رہے تھے، راستے میں کسی نے پکڑ کر کہا حمزہ آج تمہارے یتیم بھتیجے محمد کو ابو جہل نے مارا پیٹا ہے اور کوئی بچایا نہیں۔ تو رشتہ داری کی جو غیرت تھی وہ جاگ گئی، کہا اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ محمد کی طرف ہاتھ اٹھائے؟ یہ کون کہہ رہے؟ حمزہ کہہ رہے۔
اور گھر نہیں گئے، رسول پاک کے پاس نہیں گئے، سیدھے حرم شریف میں آئے۔ دیکھا تو خبیث مردود ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، ٹھٹا مار کر ہنس رہا تھا لوگوں کے درمیان۔ اس مجمع میں سے جا کر کے ابو جہل کو پکڑ کر کے کھینچا، لائے حمزہ، امیر حمزہ، اور اس کو ہاتھوں سے اور لاتوں سے خوب گھونسے مارا، اور اس کے بعد کہا خبردار، کیا تو نے یہ سمجھ لیا کہ محمد کے سارے رشتہ دار مر گئے؟ کبھی اگر محمد کی طرف اس کے بعد آنکھ بھی اٹھایا تو میں آنکھ پھوڑ دوں گا۔ میں اپنے بھتیجے محمد کا کفیل ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابو جہل کو مارا پیٹا، محبت تھی بھتیجے کی، لیکن ایمان نہیں تھا، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے۔ مارا پیٹا اور اس کے بعد آئے، دیکھتے ہیں اب میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، اب دیکھنے کے لیے آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، امیر حمزہ آئے، کہا اے محمد، مجھے سننے میں آیا کہ ابو جہل نے آپ کو مارا ہے، غم مت کرنا، میں بدلہ لے لیا، میں تمہارے دشمن کو خوب مار کر کے آیا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ نہیں اٹھائے، سنتے رہے، بات سنتے رہے، چہرہ نہیں اٹھائے۔ امیر حمزہ کہتے رہے اب زیادہ غم مت کرو، مسکراؤ، ہنس دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نہیں چہرہ اٹھائے۔ پھر جب امیر حمزہ نے بار بار کہا تو اب سننے کی بات ہے، اب سننے کی بات ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کا دل کیا تھا؟ حضور چہرہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے چچا حمزہ، آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتے ہیں؟ امیر حمزہ نے کہا ایک بار مسکرا دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا حمزہ، آپ نے بدلہ تو لے لیا، اس کو مار کے آئے، لیکن میرے لبوں پر ہنسی اس وقت آئے گی جب آپ کلمہ طیبہ پڑھیں گے، آپ کے اندر ایمان آ جائے۔ امیر حمزہ نے اس دن پکار کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ کہتے ہیں دنیا کا کوئی عام انسان ہو تو اپنے دشمن سے بدلہ لیتی خوش ہو جاتا، امیر حمزہ کہتے ہیں اس دن میں جان لیا کہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اپنے نفس کے لیے نہیں جیتے بلکہ اللہ کے بندوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے میرے آقا یہاں پر آئے۔ عزیزان گرامی وقار، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی فکر تھی، اور یہی بزرگوں میں بھی رہا، یہی بزرگوں میں بھی رہا۔ آپ کو پتا ہے مشہور واقعہ، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے دور، لوگوں سے دور چلے گئے تھے، کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ کہاں گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جنگل کی طرف آئے، پوچھا، ادھر ادھر دیکھتے رہے، ایک چرواہا جو بکریاں چراتا تھا وہ ملا۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ کیا تو نے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اس چرواہے نے کہا میں تو نہیں پہچانتا کون ہے تمہارے رسول، لیکن ہاں اندر ایک پہاڑی کی کوہ کے بیچ میں یا جنگل کے درمیان کوئی ایک شخص ہے جو مسلسل رو رہا ہے، اور اس کے رونے کی وجہ سے میری بکریوں نے چارہ کھانا چھوڑ دیا ہے۔ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میرا دل پکار کر کہنے لگا اس طرح رونے والا کوئی اور نہیں، یہ صرف میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ گئے، جا کر دیکھا، یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو سجدے میں سر رکھ کر رو رہے تھے۔ کس بات پر رو رہے تھے؟ صرف اپنی امت کی فکر میں رو رہے تھے کہ اے اللہ میری امت مجھے نہیں پہچانتی، ان کی بخشش میرے حوالے کر دے۔ عزیزان گرامی وقار، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ آج امت کے متعلق فکر لوگوں میں کم ہو گئی، اسی لیے ہمیں توڑ دیا گیا ہے، آج ہمیں بکھیر دیا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں موریشیس میں بیٹھنے والے کو عرب کے مسلمان کی فکر نہیں کرنا چاہیے؟ ہندوستان کے مسلمان کو فلسطین کے مسلمان کی فکر نہیں کرنا چاہیے؟ میرے عزیزوں، پوری کائنات کے جو مسلمان ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہیں، ایک پارٹ کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کے دل میں یہ فکر ہو، ہر ایک کے دل میں یہ احساس ہو، چاہے جتنی بھی دور رہتا ہے وہ کالا ہے کہ گورا ہے، ناٹا ہے کہ لمبا ہے، لیکن ہے تو میرے رسول کا امتی۔ جو کچھ بھی ملتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے پر ملتا ہے۔ اخیر میں یہی کہوں گا
کہ یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود۔ ہمارے چینل الرحمان کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں اور ایک کمنٹ کر کے جائے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔